बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तासु गोरी खबर न्यूज़ और ज़यम हुमा खान और ज़यम तहसीनुल्लाह तासीर। उड़ान देखो न्यूज़ हेडलाइंस। मुशीर खजाना द रवान काल इक्तिसादी सर्वे उड़ान कड़े द सर्वे मुताबिक रवान काल हुकूमत ज्यादा अहदाफ तर्रा सकूलों की पाते रागले। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख वैचे द कोरोना वायरस लवजी मुल्की इक्तिसाद ता 3 अरब रुपए जियान रसेदले दे। द टैक्सेस बशरा की 19% इजाफा शवे। करंट अकाउंट खसारा हम 3% कम शवे दा। द माशी तरके 3% मुकर्रर शवे शराह पजे -0.4% हुआ। इक्तिसादी सर्वे मुताबिक हुकूमत ज़रई हदफ तला सकूलू के नाकाम शवे दे। ज़रई तरके हदफ 3% मुकर्रर शवे वली काल खत्मे दो पूरे दगशरा -0.4% दा। दगरंग सनती तरक्की लाइफ स्टॉक माहीगीरी मादनियात बशमोल यौशमेर रोरो शोबों के अहदाफ नदी तरलासा शवे। तामीरात ट्रांसपोर्ट स्टोरेज मवासलात बिजली और गैस ग्रोथ रेट कॉटन पैदावार और जंगलात शोबा की हुकूमत पल अहदाफ तरलासा करे दे। द कौमी असम्बली बजट इजलास बाद सबा माजीगर 15 बजे की धुन के दे। बजट इजलास के बाद शपग अत्या पार्लियामेंटेरियंस शिरकत कवे। जराए वैचे द बजट तखमीना बा उहो जरा शपग सवा अरब रुपए वे। टैक्स एहदाफ बा 15 जरा यौसल अरब रुपए वे। बजट इजलास लपारा सख्त एसओपीज जारी शुवी। वजीर आजम इमरान खान द कोरोना सूरत हाल पर अड़ा कौम पर एतमाद के अगस्ते ओवैली दे कि द कोरोना सूरत हाल न वजी मुल्क पर मुश्किल के दे वली दी सूरत हाल न अपोजिशन फायदा पोता कोलो कोशिश कवे। वजीर आजम वही जो उस पखपला द कोरोना सूरत हाल मॉनिटर कवे और कच्चर तहम पर एसओपीज अमल उनकरे शो हल तब मकामी इंतजामी और टाइगर फोर्स पर जरिया एक्शन अगस्तले कीगी। मुल्क के द कोरोना हमलों के नूर तेजी रागले 13 घंटों दौरान द कोरोना 15,800 केसुना रिपोर्ट शवे। मुल्क के द कोरोना मरीजान तादाद 1,09,1500 शपक देरशा रसेदले। 13 रोज दौरान कोरोना लवज नूर सलकसान शवे दे कि वरसरा द हलाकतुन शुमेरा 2,350 रसेदा। मुल्क के द सेहतयाब शवी मरीजान शुमेरा शपक देरशा 803। खैबर पुख्तनख्वा के द कोरोना वायरस लवजे नूर 11 कसान पर हक रसीदली ची बरसर सुबह के द हलाकतुन शुमेरा शपक 2 रसीदले दा। खैबर पुख्तनख्वा के द केसुनु मजमूई शुमेरा 15,000 अत्यादा। सुबह के द कोरोना वायरस वबान सेहतयाब कसान शुमेरा 3,900 रसीदले। पेखबर हाई कोर्ट के द पेट्रोल बहरान पर अड़ा द केस समात शवे। द केस समात द जस्टिस कैसर रशीद को मुशर्रे की 2 कसीजा बेंच करे। विफाकी वजीर पेट्रोलियर उमर अयूब सेक्रेटरी पेट्रोल और डीजी नैब पर जाती हैसियत के अदालत तौरान शवे। अदालत द जखीरांदोज खिलाफ द कार्रवाई हिदायत कड़ी और वही दी कचहरी द्रेव रजे की दनना पेट्रोल बहरान खत्म नशो नो सख्त कार्रवाई बको। टोल मुल्क के द पेट्रोल बहरान नन पयवोला समोरस हम बरकरार दे। द कराची नत्तर पेखबर और गिलगित पूरे पेट्रोल पंपुना बंद प्रात दे। पेखबर मर्दान मालाकंड सुवाद और दीर बशमोल द खैबर पुख्तनख्वा पर ज्यादातर इलाकों के पंपुनों के पेट्रोल निशरा। दगरंग पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के हम पेट्रोल निशवाले बरकरार दे। द डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर मुशर्रे के द कौमी असम्बली इजलास ख्वाजा आसिफ ऐवान तक पलवेना की पविफाकी हुकूमत बांध सख्त तनकीद करे और वही लीदी चिकचरी द पीपल्स पार्टी और नून लीग द मशरान गिरफ्तारों सर मसाइल हल किए गए। नुमुंगबा पखपला ताणो तलाड़ शो ख्वाजा से दाउम वैली दी द मुल्क हर शोबा द तबाह सर मखदा दावक बहरान द गवर्नेंस और पॉलिसी दा द नून लीग मशर निजकारी कमेटी के द जुल्फी बुखारी पर नुहुम एतराज पुरता करे रहे। द अदालत उज़्मा द्रे जजानो तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज द पेखबर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ सुप्रीम कोर्ट के द जस्टिस काजी आमीन जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मुजाहिद नकवी तैनात खिलाफ दरख्वास्त जमा करे पर दरख्वास्त के दरिस पल कड़े शबे चे दद्री वाणु जजानो तैनाती
د نورو های کورټونو د چیف جسټس د سینیارټي مطابق نه ده او سپریم کورټ د دغه تعیناتي کله د وګرځوي. توشخانه ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کړي. عدالت برطانیہ کې پاکستانی سفارتخانه ته د وارنټ تعمیل کولو حکم ورکړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت ته وړاندې شوی او د حاضرېدو نه د مستقل استثنا درخواست جمع کړي. زرداری لخوا د نن د حاضرېدو نه د استثنا درخواست هم جمع شوی. پارلیمنټریانز باندې هم د کرونا حملې جاری دي او اپوزیشن لیډر میاں شهباز شریف هم د کرونا ښکار شوی. د نون لیگ ترجمان مریم اورنګزیب مطابق د میاں شهباز شریف کرونا ټیسټ مثبت راغلی چې وروسته هغه خپل کور کې ځان آیسولیټ کړی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر ریلیف او آبادکاري اقبال وزیر کرونا ټیسټ هم پازیټیو راغلی دی. د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا او بل گیټس ترمنځ ټلیفونیک رابطه شوې ده چې پکې پاکستان کې د پولیو مخنیوي مهم او کرونا وایرس مخنیوي په حواله خبرې اترې شوې دي. ډي جی آی ایس پی آر مطابق د سرلښکر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د کرونا باوجود د پولیو مخنیوي مهم شروع کولی شي. د وزیر اعظم عمران خان بھارت ته خپل کامیاب کیش ټرانسفر پروګرام طریقه کار ورکولو وړاندیز کړی. خان صاحب خپل ټویټ کې د بھارتی اولس د غربت په اړه د اخباري رپورټ حواله ورکړې او ویلي دی چې 40% بھارتی وګړي د اضافي امداد نه بغیر یو هفته هم نشي تیرولی. دا هم ویلي دی چې شفافیت او اولس ته رسۍ له وجې کامیاب کیش ټرانسفر پروګرام په عالمي کچ ستایلی شوی دی. شمالي وزیرستان کې د یو بم حملې په نتیجه کې 2 سیکورټي اهلکار شهیدان شوي دي او 4 نور جوبل شوي دي. آئی ایس پی آر مطابق شهید شوي اهلکارو کې صوبیدار عزیز اولان نائک مشتاق شامل دي. آئی ایس پی آر وایي چې د فورسز ګاډي ریموټ کنټرول بم په ذریعه په نښه شوي دي. سیکورټي فورسز د حملې وروسته سیمه کې سرچ آپریشن هم کړی دی. افغان طالبانو قطر دفتر بیان سہیل شاہین د قیدیانو خوشی کولو عمل مثبت ګام بللی دی. خپل ټویټر پیغام کې سہیل شاہین وایي چې دوی د بین الافغان مذاکراتو لپاره تیاری کړې ده. که کله هم د دوی 15,000 قیدیان رها کړلی شول نو سمدستي به انټر افغان مذاکرات شروع کړي. او په نړیوال کچ د کرونا وبا نه د متاثره کسانو شمیره کې مسلسل اضافه روانه ده. تیر شوه روز دوران نور 68,000 نه سیوا تازه کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره د متاثره کسانو تعداد 15,14,000 نه سیوا شوی دی. د وبا له وجې د مړه شوو شمیره 4,10,000 نه زیاته شوې ده ولې د علاج معالجې وروسته خوشه 18,00,000 مریضان صحتیاب شوي هم دي. امریکا، برازیل، روس او برطانیه د ټولو نه زیات متاثره ملکونه دي. کړی دی. په سروې کې ویل شوی دی چې حکومت د 15,000 ارب روپو قرضه واپس کړې ده. کرنٹ اکاؤنٹ خساره کې د 83% کمی راغلی دی. فوج په دفاعي بجټ کې کمی راوستی دی. د ټیکس په وصولۍ کې 18% اضافه شوې ده. بجټ کې به نوې ټیکسونه نشي لګولی کېدی او په موجوده ټیکسونو کې به کمی راوستلی کېږي. د سروې وړاندې کولو په وخت مشیر خزانه ویلي دی چې بجټ کې د یوټیلیټي سټورز لپاره 50 ارب روپۍ او د نیا پاکستان هاوسنګ منصوبې لپاره 10 ارب روپۍ مختص شوی دی. په امپورټ کې د کمی له وجې په محصولاتو کې هم کمی شوی او روان مالی کال جی ډي پي ګروت -3.8% د پاتې کېدو امکان دی. د کرونا وبا نه وړاندې معیشت د 3% شرح سره د سیوا کېدو توقع وه ولې پاکستاني معیشت ته د وبا له وجې 3,000 ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. د وبا له وجې سټیټ بانک وړو کمپنیانو ته د قرضې ورکوي او د وړوکي کاروبار کوونکو ته د 3 میاشتې بیلونه معاف شوي دی. په زرعي شعبه کې د ترقي شرح 2.98% امکان دی او د ګنی په پیداوار کې 0.4% کمی شوی دی. د ځنګلات په شعبه کې 2.29% ترقي شوې ده او دغه رنګې د ترانسپورټ په شعبه کې ګروت -9% پاتې شوی دی. د فاینانس او انشورنس سیکټر کې 0.1% بهتري راغلی ده. حفیظ شیخ ویلی دی چې حکومت د کال کې د سټیټ بانک نه رقم نه دی اغوستی او د عام ولس لپاره حکومت احساس پروګرام شروع کړو.
اقتصادي سروې رپورټ مالی کال 2019 او شلم پیش شوی دی. سرکاري اعداد و شمار او دستاویزات مطابق خوراک څښاک شیزونو کې ریکارډ اضافه مخې ته راغلې ده. روان کال دوران اوړو، چینی، غوړي، پیاز، آلو او دالونو سره د غوښې قیمتونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. اشفاق بنگش رپورټ وګورو. اقتصادي سروې رپورټ مالی کال 2019 او شلم مشیری خزانه عبدالحفیظ شیخ جاری کړي. دستاویزات مطابق حکومت اقتصادي هدف سره مجموعي توګه هدفونو کې مکمل ناکام شوی دی. اقتصادي سروې رپورټ او اعداد شمار مطابق خوراکي سیزونو کې 70 روپو نه تر 250 روپو پورې فی کیلو کې ګرانی مخې ته راغلی ده. چینی 2019 مطابق 15 روپے فی کیلو وا او 2020 کې 90 روپو پورې رسیدلی ده چې پکې 25 روپے اضافه مخې ته راغلی ده. همدغه رنګ مسورو دالو کې فی کیلو 15 روپے ګران شوي، چنا دال کې کیلو په سر 25 روپے، وریجو مختلف قسمونو کې کیلو په سر 6 روپو نه تر 25 روپو پورې ګرانی راغلی. وړو 10 کیلو بورې حساب سره 40 روپو پورې او خوراکي تیلو او غوړو 2.5 کیلو ډبې په حساب سره 2 روپے ګران شوي. اقتصادي سروې رپورټ مطابق چای پتو کې کیلو په سر 300 روپے ګرانی راغلی ده. همدغه روان کال کې غټه غوښې کې کیلو په سر 80 روپے ګرانی راغلی او غټه غوښه 400 په ځای اوس 480 روپے باندې خرڅیږي. همدغه نری غوښه یعنی بکرې غوښه کې 250 روپے اضافه شوي ده. تیر کال نری غوښه 800 روپے کې خرڅېده او سږ کال 1.5 نه 1100 روپے پرې فی کیلو خرڅیږي. پکوړو وړو کې 70 روپے اضافه شوي ده. پیو او مستې کې هم تیر کال په نسبت سږ کال کې 40 روپے ګرانی مخې ته راغلی ده. اقتصادي سروې رپورټ مالی کال 2019 او شلم دستاویزات کنزیومر پرائس انډیکس مطابق تیر کال جولائی اپریل کې ګرانی 6.51 او سږ کال ګرانی پکې راغلی چې سږ کال جولائی او اپریل ریکارډ مطابق 11.22% تا ګرانی رسیدلی ده. اقتصادي سروې رپورټ کنزیومر پرائس انډیکس مطابق مونږ دال کې 11%، آلو کې 92%، دال ماش کې 58%، اگے کې 4%، غوړو کې 6%، خوراکي تیلو کې 2%، غنمو کې 14%، وړو کې هم 14%. همدغه رنګ کنزیومر پرائس انډیکس مطابق گیس او بجلی، دوایانو، کنسټرکشن میټیریل او مختلف سیزونو کې ګرانی مخې ته راغلی ده. کنزیومر پرائس انډیکس مطابق مجموعي توګه 2% تر 9% پورې ګرانی مخې ته راغلی ده. اشفاق بنگش، خیبر نیوز، اسلام آباد. کرونا له وجې د پاکستان اقتصاد د خوشه 3000 ارب روپے زیان سره مخ دی او دغه وبا له وجې د ملک صنعتي او کاروباري شعبه د ټولو زیاته متاثره شوې ده. سرخار اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا په وخت باندې مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ چې مرکزی حکومت خو په تسلی د 4900 ارب روپو ټیکس هدف ټاکلی و، خو د بده مرغه د کرونا وبا راغله. د یو سوال جواب کې عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې فلحال د کرونا وبا اثراتو اندازه لګول ګران دی، خو د یو اندازې مطابق د ملک جی ډي پي ته 3000 ارب روپے زیان رسیدلی. هغوی ویلي دي چې را روان 10 ورځو کې به په غوره توګه اندازه ولګي چې کرونا د پاکستان معیشت څومره متاثره کړي. عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې کال 2019 او شلم دوران قومي پیداوار یعنی جی ډي پي 3.3% زیاتې متوقع وه، خو حالاتو له وجې دغه هدف ترلاسه نه کړی شو. دغه رنګ د کروندې شعبې هم متاثره شوه او مالي کال دوران متوقع 3% پیداواري اضافې په ځای 2.7% ترلاسه شوه. عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې کرونا وبا له وجې بهر ملکي سرمایه کارۍ کې 13 نه 40% پورې کمی وشو او دغه رنګه درآمدات او برآمدات هم سخت متاثره شول. د تیر مالي کال اقتصادي سروې خبري غونډې ته د مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ نه علاوه د ایف بی آر چیئرپرسن نوشین جاوید، د وزیر اعظم مشیره ډاکټر ثانیه نشتر او وفاقي وزیر خسرو بختیار هم وینا وکړه.
د اپوزیشن لخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي اقداماتو باندې تنقید په جواب کې وزیر اعظم پاکستان عمران خان ویلي دی چې زه په خپل ټیم ممبرانو فخر کوم چې د هغوی کوششونو له وجې تر اوسه پاکستان کې د کرونا صورتحال په قابو کې دی او د دنیا نورو ملکونو په شان پاکستان کې د کرونا له وجې زیات مرګونه نه دي شوي. د کرونا صورتحال په اړه میډیا بریفنګ په وخت وزیر اعظم ویلي دی چې داسې ښکاري چې اپوزیشن غواړي چې ملک کې زیات خلک د کرونا له وجې مړه شي چې هغوی ته په حکومت فشار اچولو موقع ملاو شي. مجھے بڑا افسوس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں، لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں. اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں. آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے. تو لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے جیسی اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اور یہ کہ جی جیسے اگر زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. میں اس لیے یہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری آپ کا سمجھنا، اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے، مشاورت کر کے صوبوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے، میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے، برطانیہ کو دیکھا ہے، امریکہ کو دیکھا ہے. میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر. ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے، دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے اور مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی. پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کر رہا، پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. وزیر اعظم عمران خان وایي چې اوس به زه پخپله په ملک کې د کرونا وایرس په اړه حکومت لخوا جاري شوي SOPs باندې عمل درآمد مانیټر کوم. په کومو بازارونو یا علاقو کې چې SOPs باندې عمل درآمد نه کیږي هغوی په ضد به د مقامي انتظامیه او ټایګر فورس په ذریعه کاروایی کولی شي. آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے SOPs کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں. اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر، یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی. اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا
کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ. اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے، اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یوزل بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې سخت تنقید کړی دی او بلاول بھٹو زرداری ویلي دی چې د سلیکټډ حکومت له وجې د ملک اقتصادیات او وفاق ته لوی زیان رسېدلی دی. خپل یو ټویټ کې بلاول بھٹو زرداری ویلي دی چې پاکستان به د دې سلیکشن نور څومره قیمت ادا کوي او د سلیکټډ وزیر اعظم فیصلو او ګامونو تپوس به اخر د چا نه کولی شي. بلاول بھٹو زرداری ویلي دی چې کټپوتلي یعنی ګوډاګې د اختیار ورکولو نتیجه به یو مخصوص وخت کې مخې ته راشي او هغه حد موږ پار کړی دی. بلاول بھٹو زرداری ویلي دی چې د انساني ژوند زیان په شکل کې به موږ د دې سلیکشن نور څومره قیمت ادا کوو. پاکستان کے کورونا کیسونو کے تیزی سرا اضافہ جاری دا. تیر سلیرش گھنٹوں دوران دا کورونا 15,840 تازہ کیسونو رپورٹ